जनाब मसीह ज़मान खुदा के दिल आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद ख़ान अलैहिस्सलाम हुजूर आप पर खुदा की सलामती। सभी मेंबरान का खुश आमदेद आज की इस सवाल जवाब की नशिस्त में उर्दू सेशन में। अगर किसी दोस्त किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई बात हुजूर के गोश गुजार करना चाहते हो तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दावत दूंगा, हमारी एक बहन है पाकिस्तान से, फ़रा ख़ान के नाम से। अगर वो हुजूर से कोई बात करना चाहें, कोई अपना रूहानी मुशाहिदा पेश करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकती हैं। जी हजूर, खुदा की सलामती। ये कोई मुशाहिदा नहीं है, लेकिन हजूर एक बात करनी है। वो हजूर यहाँ पे ना बहुत बार मतलब बहुत सारी लड़कियों को, औरतों को ये सुनने में मिलता है कि आप तो खुदा की मोहब्बत नहीं हासिल कर सकते क्योंकि आप लड़की हो, आप औरत हो, तो आप खुदा की मोहब्बत नहीं हासिल कर सकते। और बहुत सारे औरतों ने ये सवाल मुझसे भी पूछा है। तो मैंने कहा मैं आज आपसे ये सवाल करूं ताकि आपके ज़रिए बहुत सारे, आपने पहले भी जवाब दे दिए, हमारी जो आपकी जो तालीमात है उसमें बहुत सारी औरतें हैं अल्लाह की मोहब्बत हासिल भी करें। लेकिन इस पे एक बार मैं चाहती हूँ आप खुल के और बात कर लें, क्योंकि बहुत सारी औरतों को ये सुनने को मिल रहा है और लड़कियों को कि आप लोग अल्लाह की मोहब्बत और कुर्ब हासिल नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इस मुल्क में हमारे जो हालात हैं इस वक्त के। जी अगर हम मुआतना करें मजहब का, तो अगर आदम से लेकर मूसा के दौर तक जाएं तो मर्दों की दुनिया नजर आती है। और फिर मूसा से अगर शुरू करें तो अब्राहम, इसहाक, याकूब, इनसे मूसा तक आए, वहां भी मर्दों की दुनिया नजर आती है। बीच में मसीह आया, ईसा इब्ने जकरिया, जो इंसानियत और मर्द और दोनों की बात करता है। उसके बाद 575 साल के बाद उसके इस्लाम आया। ये भी मर्दों की दुनिया है जिसमें औरतों के हकूक जो हैं वो सेकेंडरी क्लास में रखे गए और बताया ये गया कि ये फर्स्ट क्लास है। यानी कि रेलगाड़ी में आपको बिठाएं थर्ड डब्बे में, जो फर्स्ट क्लास है उसमें ये मर्द सारे बैठ जाए। तो ये बिल्कुल, फिर उसके बाद मोहम्मद के बाद फिर 1500 साल गुजर के अब मैं आया हूँ। तो ये औरतों का जो हमारे यहाँ, तो यहाँ कोई भी फर्क नहीं है कि औरतें सेकंड क्लास, मर्द फर्स्ट क्लास। ये गलत तस्वर चला रहा था अंबिया में, जो मैंने इसकी तफसीलात बयान की हैं और कहा है कि ये गलत तस्वर था। तो हमारे यहाँ औरत भी मसीह बन सकती है, नबी बन सकती है। सब इनामात जो आदमी के लिए हैं वो नबियों के, आदमियों के लिए, वही औरतों के लिए है। तो इस पर मैं ये कहूँगा कि ये जो गलत तस्वर है जाहिलाना, इसको अब हमने कूड़े किरकट में फेंक देना है कि औरत नबी नहीं बन सकती, ये नहीं बन सकती। ये बड़ा गलत तस्वर चला रहा है।
تو امید ہے کہ جو لوگ سنیں گے ان کو پتہ لگ جائے کہ بلکہ کچھ معاملات میں عورتیں بہت آگے نکل گئی، لیکن چونکہ مردوں کی دنیا تھی اس لیے انہوں نے انہیں پردوں کے پیچھے کر دیا۔ تو حجاب جو ہے یہ بھی مرد نبی ہیں، انہوں نے یہ لاگو کیا، ورنہ عورتوں کے لیے حجاب نہیں تھا۔ حجاب آپ کا ہے تو جیسے مردوں پہ حجاب ہے کہ اپنی آنکھ کو شیطانی کاموں سے دور رکھیں، ایسے عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن آدمیوں کو ان کے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، عورتوں کو حجاب برقع بنا دیا۔ تو یہ بالکل غلط تصور ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ جی جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ فرا، آپ کا کوئی اور سوال ہے، کوئی اور بات حضور سے کہنا چاہیں؟ جی نہیں، بس بہت شکریہ حضور، بہت سارے لوگوں کو شاید یہ جواب مل گیا ہوگا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ جو خاص طور پہ مولانا ہیں داڑھی والے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف خدا کی محبت کے حقدار ہیں، جی جی جی، تو عورت اس وجہ سے جی عورت نہیں ہے۔ اور وہ حضور مجھ سے بھی ایسا میں سامنا ہوا ہے ایک داڑھی والے کا، وہ کہتے ہیں عورت ایسے ہی ناپاک ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو میں نے تو انہیں یہی کہا، میں نے کہا جس چیز سے خدا نے مرد کو بنایا ویسے ہی عورت کو بھی پیدا کی ہے، تو پھر تمہیں کیسے حق مل گیا کہ تم خدا کے محبت کے حقدار ہو اور عورت کو نہیں مل سکتی؟ دیکھ کے تو وہ اس بات پہ جی اس بات پہ حضور ان کو غصہ آ گیا، پھر وہ اٹھ کے چلے گئے۔ ہاں، دیکھیں نا، طلاق آدمی دے، ان حلالہ عورت کرے، یعنی کہ جو عذاب ہے وہ عورت بھگتے، یہ ان کے ایسے جی شیطانی عقائد ہیں، پناہ مانگتے ہیں۔ عورت اگر ناپاک ہے تو بندہ وہیں سے تو بندہ بھی نکلا ہے، تو یہ بھی وہیں، یہ بھی ناپاک ہے۔ ہاں، کچھ حالتوں میں بلکہ اور رعایت دی گئی ہے عورت کو کہ وہ اس کے دن آئے ہوئے ہیں تو وہ اگر چاہے تو وقفہ لے سکتی ہے، یعنی کہ اگر نہیں کر سکتی تو بیٹھ کے پڑھ سکتی ہے، لیکن یہاں تو وہ چیز بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے خود ہی قانون بنائے ہوئے ہیں کہ عورت خلیفہ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ جس نے آدمی کو جنم دیا وہ خلیفہ ہو سکتا ہے، اور جس ماں نے اس کو جنم دیا اس کا حق تو بھی خلیفہ سے بہت زیادہ ہے۔ جی، تو یہ ان کی گل افشانی ہے۔ اب اگر ماحول تعلیم مسیح کی پہنچے گی آہستہ آہستہ تو ان کی جاہلیت بھی دور، یا تو دور تو نہیں ہونی لیکن یہ چلے جائیں گے، تو وہ لوگ آ جائیں گے جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، تو وہ پھر ایسی جاہلانہ حرکتیں نہیں کریں گے۔ تو مذہب نے ایک طرف تو تھوڑا سا فائدہ پہنچایا ہے لیکن زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ جیسے وہ بی بی عائشہ کہتی ہیں، مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ خدا صرف بیٹھا ہوا تیری خواہشات پوری کرنے کے اوپر۔ پھر وہ روح کی دنیا میں گئی تو پتہ لگا یہ پردے کے پیچھے تو محمد بیٹھے ہوئے تھے، اپنی خواہشات پوری کرتے تھے اور نام خدا کا لگا دیتے تھے۔ تو پھر انہیں روح کی دنیا میں پتہ لگا، اس وقت انہوں نے بہت سی چیزیں کہیں بھی، لیکن عورت ان کو پردے کے پیچھے کر دیا گیا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ نبی نہیں آ سکتا، تو انہیں پردے کے پیچھے بٹھا دیا۔ تو یہ مردوں کی دنیا تھی، یہ حقوق جو لیے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم آزادی دے رہے ہیں عورت کو، یہ انہوں نے عورتوں کے حقوق غصب کیے ہیں۔ اس لیے وہ جماعت احمدیہ دیکھو، وہ ماڈرن جماعت ہے لیکن ان کی جہلیت بھی نہیں جا رہی، اور وہ لکیر کے فقیر ہیں، وہی برقعے، وہی حالت، وہی تو وہی شاخ ہے اس درخت کی۔ تو پڑھے لکھے سے پڑھا لکھا بھی جاہل ہوتا ہے،
تو پتہ لگتا ہے کہ یہ آج بھی 20ویں 21ویں صدی میں عورتوں کے حقوق پہ غاصب کرنا چاہتے ہیں، چھیننا چاہتے ہیں، تاکہ عورت کو غلام بنائے رکھیں. بس اتنی سی بات ہے. یہ نہیں چاہتے کہ یہ جس دن عورت ان کی غلامی سے نکل گئی تو اس دن یہ پورا عربیہ جو ہے یہ تڑام سے گر پڑے گا. کیونکہ اب تو عورتیں حقوق مانگ رہی ہیں نا. وہ نہیں مانتی کہ خدا نے ایسا کیا تھا، کہ اب تو وہ بڑا کچھ مانگ رہی ہیں. اب تو وہ یورپین لباس بھی پہن رہی، اب تو وہ بڑا کچھ کر رہی ہیں. تو جب یہ عورت نکل جائے گی ان کے عذاب سے تو پھر اسلام کی حالت بھی دھڑم تختہ ہو جائے گی، کیونکہ پرندہ ایک پر سے پرواز نہیں کر سکتا. جی جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور دوست، کسی بھائی کا سوال ہو تو وہ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. آج جو ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک نامور سیاسی بڑی مشہور فیملی ہیں پاکستان کی، اور ڈیکیڈ سے، صدیوں سے، یعنی کہ سوری سالوں سے ان کا ایک سیاسی وہاں پر پوزیشن ہے، اور عدلیہ میں بھی ان کے بہت قریبی صاحبزادہ یہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، تو میں انہیں خوش آمد کہتا ہوں. یہ حضور کا مسیح زماں کا عہد وفا کر چکے ہیں، جی تو کافی عرصہ میں ان سے دعوت دوں گا انہیں کہ اگر کوئی حضور سے بات کرنا چاہیں، کوئی سوال حضور کے گوش گزار کرنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی. جی مسٹر برادر ایم آر صاحب، خدا کی سلامتی، آپ حضور سے کوئی بات کرنا چاہیں گے تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. السلام علیکم حضور، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں تو بالکل ہمیشہ ہی صحیح رہتا ہوں جب سے خدا کی محبت ہے. میرا تو حال ایکچولی حضور کچھ اختر بھائی کی تبلیغ سے اور آپ کی بھی اکثر میں سنتا رہتا ہوں. سچی بات ہے، آپ سے مجھے ایکچولی شدید محبت پیدا ہوئی کچھ 1.5 سال ہوا ہے. بالکل. تو اطہر بھائی ماشاءاللہ ان کی بھی اللہ زندگی دے، یہ پڑھی انہوں نے، میری کیئر کی اور میرا پتہ رکھا انہوں نے کافی. تو بس حضور میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرا مائنڈ جو ہے نا وہ ایک جگہ کھڑا نہیں ہوتا. میں پاکستان بالکل چھوڑ دیا ہے میں نے، اور بہت میری وہاں پہ دشمنی ہے. جی تو پہلے میں ایک اور ریلیشن میں چلا گیا تھا، اختر بھائی کو بھی پتا ہے، اور آپ سے بھی میری بات ہوتی رہتی تھی پرسنل میں. جی تو میں نے آپ کو سارا بتایا تھا ڈیٹیل، اور پہلے لیکن آپ کی جو صحیح محبت میرے دل میں جاگی ہے وہ تقریباً 1.5 سال ہوا ہے. تو 10 سال ہو گئے ہیں مجھے، میں تقریباً سمجھے اپنے گھر سے دور ہوں، اور کافی رابطہ ہے فون پہ ہے، لیکن میں ایکچولی جماعت احمدیہ میں آ گیا تھا. پھر ایکچولی وہ جو کیس ہوا ہے ندا والا معاملہ ہوا، اس کے بعد میں بالکل ہٹ گیا ہوں، بالکل وہ چیز ہے. اور بس اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ پیدا کی، اور اطہر بھائی نے مجھے بہت جو ہے نا وہ گائیڈ کیا، گاہ بگاہ رابطہ رکھی رکھا. حالانکہ میں ان کو جواب نہیں دیتا تھا کسی بھی چیز کا، لیکن بس انہوں نے وہ میری کنڈی کھڑکائی رکھی، اور پھر آپ کی محبت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بہت زیادہ ڈال دی. تو یہ تو خدا کی عنایت ہے کہ وہ وسیلہ بنا دیتا ہے. جیسے اطہر صاحب کو آپ کا وسیلہ بنا دیا، اور آپ کا جیسے اطہر صاحب نے بتایا کہ تعلق بھی بیک گراؤنڈ سیاسی ہے. تو اگلے سال ہماری بیٹی جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے یورپین، وہ پاکستان آ رہی ہے، تو شاید آپ سے بھی ملاقات ہو جائے. تو آنے سے پہلے، کیونکہ یہاں تو وہ امبیسیڈر وغیرہ مل چکے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کا تعلق ہے یا کوئی فیمس کوئی انٹرویو کرنا چاہے
تو میں وہ کروا دوں گا، کیونکہ پہلے وہ انڈیا جائیں گی پھر وہ ادھر آئیں گے. تو جی حضور، میں ابھی پاکستان میں نہیں ہوں. اچھا کچھ مسائل میرے ایسے ہیں، کچھ سمجھ لیں جان کا خطرہ ہے، تو اس لیے میں پاکستان بالکل چھوڑ دیا ہے. اچھا چلو کوئی بات نہیں. تو آپ کا کوئی سوال بھی ہے؟ اپنا سوال دہرا دیں برادر. آپ نے شروع میں ایک سوال رکھا تھا حضور کے سامنے کہ آپ ایک چیز پہ نا یعنی اسٹیبل نہیں رہتے، سوچ بدل جاتی ہے، اس طرح کا کوئی سوال آپ نے شروع کیا تھا، وہ دہرا دیں ذرا. جی جی حضور، میرا ایکچولی سوال یہ ہے کہ کسی بھی چیز پہ میرا ایک جگہ وہ مائنڈ ٹکتا نہیں ہے. مطلب 6 مہینے یا 3 مہینے رہوں گا، اس کے بعد ذہن چینج ہو جاتا ہے. دماغ کسی کا بھی نہیں ٹکتا کسی جگہ پہ، کیونکہ اس کے اندر ہلچل بہت ہے. اگر آپ سوتے ہیں تو تب بھی یہ آپ کو دائیں بائیں گھماتا رہتا ہے. تو اس کو ٹکانے کے لیے اگلی چابی ہے شعور کی. شعور کیا ہے؟ شعور ماں ہے دماغ کی، سوچوں کی. اور شعور جو ہے وہاں سے سکون آتا ہے. آپ خدا سے دعا کریں شعوری طور پہ کہ اے خدا، اے ہمارے والدین، مجھے ایسا سکون دے کہ میرے دماغ کی سوئی جو ہے وہ بھی سکون پا جائے. ورنہ بڑوں بڑوں کا دماغ اس نے خراب کر دیا، چاہے وہ شہنشاہ تھے یا وہ ڈکٹیٹر تھے. اس دماغ نے ان کو ایسا گھمایا کہ ان کا سکون بھی برباد کیا اور ان کی دنیا بھی اجاڑ دی. تو اس سے پہلے کہ شعور ماں ہے دماغ کی، تو شعور جب تھا اس وقت تک دماغ کی تخلیق نہیں ہے. تو خدا کی ذات کہتی ہے کہ دل جب ٹھہر جائیں سکون خدا کے پیار میں، تب دماغ کی سوئی کھڑی ہوتی ہے ایک جگہ پہ جا کے، جسے ہم کہتے ہیں سچی سوچ. تو خدا سے دعا کریں کہ میرے شعور میں ایک ایسا سکون دیا کہ تیری یاد جو ہے مجھے میرے شعور کو سکون میں لے آئے. بس پھر دماغ کی سوئی سچی سوچوں پہ آگے کھڑی ہوگی تو یہ زیادہ ہلچل نہیں مچائے گا، ورنہ یہاں طوفان چلتے ہی رہیں گے. تو اس کے لیے دعا کریں کہ حق تعالیٰ مجھے سکون دے اور ایسا شعور نصیب کر کہ دماغ کی جو سوئی ہے وہ سچی تیری سوچوں پہ آ کھڑی ہو. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو دماغ نے تھکایا ہوا ہے، کیونکہ یہ دماغ تھکاتا بہت ہے، تھکا کے سارے کام خراب کر دیتا ہے. تو آپ دعا کریں خدا سے، یہ اگلی چابی ہے شعور کی. تو خدا مجھے سکون دے، اس کو شعور کو سکون ملے گا تو پھر دماغ جو ہے یہ ٹھنڈا ہوگا. تو ہر چابی کی اگلی چابی ہے، جسم کی چابی اگلی ہے جو ہے دماغ ہے، دماغ کی اگلی چابی شعور ہے. تو ایسا کریں، آپ دعا کریں، بلکہ یوں کہیں کہ اے خدائے واحد، اے سچے والدین،
اے خدا کے دل، مجھ پر ہر وہ سکون دے، اس سکون سے پھر جو فیصلے ہوں گے اس میں پھر خواب بھی ہوں گے، کشف بھی ہوگی، اور اگر کچھ گائیڈنس چاہیے، ہدایت، تو اطہر سے پوچھ لیں، پھر اطہر مجھ سے پوچھ لیں، تاکہ تمہیں ہم رہنمائی کرتے رہیں آپ کی. پوچھ لیں تاکہ جو ایسے فیصلے ہوں گے سمجھ نہ لگے تو پھر پوچھ لیں. ابھی تو اطہر بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ. جی جی حضور. جی بہت شکریہ عمر بھائی. اور ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے ممبر. یہاں پر ہمارے ابرار صاحب اور جہاں موجود ہیں. ابرار صاحب خدا کی سلامتی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی حضور سے بات کرنا چاہتے جی اطہر بھائی، خدا کی سلامتی. آپ پہ بھی خدا کی سلامتی، حضور پہ بھی خدا کی سلامتی. تمام سے مبارک. تو خدا تعالیٰ آپ کو اور حضور کو اپنی امان میں رکھے. باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے. جی جزاک اللہ. دعا کیا کریں میرے لیے. حضور کو بھی بولیں، آپ کو بھی. باقی جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. ابرار صاحب. جی جی اعزاز خان صاحب خدا کی سلامتی. جی اگر آپ کوئی حضور سے بات کرنا چاہیں، کوئی سوال، تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی خدا کی سلامتی. جی آپ کو اصل میں نے بڑی خوبصورت بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے عورت اور مرد کے حوالے سے. تو میں صرف اس کی ایک چھوٹی سی بس دلیل قرآن سے ہی دینا چاہتا ہوں کہ یہ سارا مولویوں کا ایک کنسیپٹ ہے کہ جی عورت نبی. اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر بات کی ہے وہ کہا ہے کہ یہ بشر میں سے ہوگی. اچھا، بشر یہ مذکر اور مؤنث دونوں میں آتا ہے. جیسے اردو کا لفظ ہوتا ہے انسان، یہ مذکر اور مؤنث دونوں میں آتا ہے. اچھا، جیسے ہم کلو نفسن ذائقۃ الموت، نفس مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. ورنہ مرد کو موت آ جائے گی، عورت کو تو آئے گی نہیں. تو یہ اصل میں مولویوں کے خود ساختہ پھیلائے ہوئے فلسفے ہیں، اور ایسا کچھ نہیں ہے. عورتوں کی جو نبوت ہے وہ ثابت ہے کہ مریم علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس وہ کھانا پڑا تھا، بات ہو رہی تھی. تو زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. اور نبوت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہے بیسیکلی میں اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی یہی تاثر ہے جو مولویوں نے غلط ملط کر کے سارا وہ مردوں کو حاکمیت دی ہوئی ہے کہ جی مرد جو ہے وہ بڑی پاورفل چیز ہے. اور اسی لیے اس کا آگے کوئی ذکر نہیں ملتا کہ اپنا مرد جو ہے اس کو الگ اللہ نے کوئی سٹیٹس دے دیا ہے، عورت کو اللہ نے علیحدہ سٹیٹس دے دیا ہے. یہ تقوی کے ساتھ چلتا ہے. اور وہ مرد اللہ کے قریب ہو جائے گا، وہ اللہ کا مقرب ہو جائے گا. جو عورت اللہ کے قریب ہو جائے گی وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو جائے گی. اور دونوں کے لیے ایک ہی سٹیٹس ہے. تو میں صرف اپنی بات اسی پہ کلوز کرتا ہوں. باقی حضور کو سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو باقی اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. کیونکہ حق تعالیٰ کہتا ہے میں نے جوڑے بنائے، ان جوڑوں میں یہ تو نہیں کہا کہ مرد کو میں نے اوپر رکھا ہوا ہے. تو یہ ان کی کل افشانی ہے، اور جاہلیت بھی بہت زیادہ ہے. اور حقیقت اگر پوچھے تو یہ مذہب کے جو مرد ہیں انبیاء، انہوں نے یہ اس قسم کی جو نظریہ پیش کیے یہ خدا کا نہیں. اس لیے اگر آپ تورات کی تعلیم میں دیکھیں تو وہاں نبیہ کا تصور پایا جاتا ہے کئی جگہوں. اور اب چونکہ اگر یہ اپنی اجارہ داری رکھتے ہیں تو ان کا کام چلتا رہے گا. لیکن اب وہ حقوق جیسے قرآن کی کچھ آخری آیات میں ہے کہ عورت پوچھے گی کہ یہ
ظلم میرے ساتھ کیوں کیا گیا، مجھے زندہ دفن کیوں کیا گیا. وہ جب سوالات کرے گی تو فریڈم آف وومن جب رائٹس ہوں گے تو ان کی اصل بھیانک شکل سامنے آ جائے گی. تو آپ دیکھ لیں، اب وہ کعبے کے سامنے ہی نا، وہ مکہ میں کنسرٹ ہو رہے ہیں، یورپین لباس پہنے جا رہے ہیں، ڈسکو بن گئی ہے. تو ڈر تو یہی تھا کہ اگر عورت ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا. پھر تو عورت پوچھے گی کہ بھی تو کہتے 4 شادیاں کر سکتا ہے، میں کیوں نہیں کر سکتی. تو وہ کیسا نبی ہے کہ 13 عورتیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو پھر میں کیوں نہیں کر سکتی. تو یہ کوشچن کی اجازت ہی نہیں تھی. بس یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے، بس وہ قرآن پڑھ کے خاموش کرا دیا جاتا تھا. اب میں پچھلی دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں انگلینڈ میں، وہ ایک نئی نسل، اس نے سوال کیا کہ شراب حرام کیوں ہے. تو جو مولوی بیٹھا ہوا تھا ساتھ، مفتی، اس نے قرآن کی آیات نکال کے دکھائی. انہوں نے کہا میں اسی آیات پہ ہی تو میں اپنا پوچھ رہا ہوں، مجھے تیری آیات کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو یہ بتا کہ حرام کیوں ہے. تو میں نے مولوی کو بتایا، مفتی کو، وہ تیرے قرآن کو تو مانتا ہی نہیں، وہ تو یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. تو اس کے نقصانات میں نے بتایا کہ اس میں فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہے. اگر ان بیلنس ہو جائے تو نقصان زیادہ ہے. جیسے قرآن میں بھی ہے کہ جوا، شراب، کچھ فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہے. تو کسی چیز کو کثرت سے استعمال کریں گے، نقصانات ہی نقصانات ہیں. تو اب کا جو ماحول ہے وہ تو قرآن کی آیات یا تورات انجیل کی وہ تو مانتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مت کہو کہ یہ سوال نہیں پوچھ سکتا. اگر آپ یہ ان لوگوں کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ سوال نہیں پوچھ سکتا، وہ جتنی جوان نسل ہے وہ چرچ چھوڑ کے جا رہی ہے، مسجدیں چھوڑ کے جا رہی ہے. جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ نامی گرامی بس مسلمان رہ گئے ہیں، جی ابھی تو وہ یورپ کو فالو کر رہے ہیں. تو ان کے ہاتھ سے تو طوطی نکل گیا. اب وہ وقت کی بات ہے جب یہ عرب کی عورتیں یہ قرآن کی ہر چیز کو ڈینائی کریں گی تو پھر یہ مردوں کی دنیا جائے گی کہاں. ایک نے تو چیلنج کر دیا تھا، جس سے یہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے. حدیث بھی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ سے ہے. اس نے کہا یہ کیا ہے خدا کہ تیری آرزو تمناؤں کو پوری کرنے کے لیے بیٹھا رہتا ہے، اور کوئی کام نہیں رہا اس خدا کو. پھر جب یہ آیت کہ نبی نہیں آ سکتا، عائشہ نے انکار کیا. اس نے کہا یہ مت کہو، نبی آتے رہیں گے. تو دیکھا، اگر وہ بی بی عائشہ اس دور میں ہوتی، انہوں نے تو وہ بن جانا تھا، کیا کہتے ہیں سر، ایکٹیوسٹ. جی ویمن ایکٹیوسٹ، یس. ہاں، ہیومن ایکٹیوسٹ. انہوں نے تو اسلام کے خلاف ہی کتاب لکھ دینی تھی بی بی عائشہ نے. جی تو اتنے یہ یونٹی میں نہیں تھے، کیونکہ دیکھو نا کہ اگر وہ اتنی فرما بردار ہوتی تو علی سے لڑائی کیوں کرتی. بہت سے اعتراضات تھے. اس نے کہا، بی بی عائشہ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ علی خلیفہ بنے آسمان زمین پہ گر پڑے. بہت سے اتنے، بلکہ وہ جو 10 ستارے تھے کہ ان 10 ستاروں میں سے کسی کی بھی رہنمائی کی تم پالو گے تو تم منزل پہ پہنچاؤ گے. وہ 10 ستاروں میں سے کئی ستارے اس جنگ میں مارے گئے. اسے کیا کہتے ہیں عزیز صاحب، یہ جمل کی جنگ تھی، یہ کیا؟ اعزاز خان صاحب، یہ جمل تھی جنگ جمل، جنگ جمل. جنگ جمل تھی، جی. تو آپ دیکھیں ان میں سے کئی ستارے، زبیر مارے گئے، طلحہ مارے گئے، اور یہ ستارے وہاں مر گئے.
یہ حضور تھے اشرا مبشرہ، تھے اشرا مبشرہ. جی. تو ستارے، تو ایسی بات کہنا محمد صاحب کی کہ جو ان کی تقلید کرے گا اسے منزل مل جائے گی. انہوں نے تو ایک دوسرے کو خود ہی ڈھا دیا. تو ہر بات خدا کی طرف سے نہیں تھی، وہ محمد صاحب کی اپنی ہوگی بات، لیکن ان ستاروں نے تو ایک دوسرے کو قتل و غارت کر دیا. تو یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر یہ جو سب کچھ ہوا کیا یہ خدا کی طرف سے تھا؟ مسلمان کہتے ہیں ہاں خدا کی طرف سے تھا. ایسا نہیں ہے. یہ نبی کی بھی غلطی ہے، خلفاء کی بھی غلطی ہے، پتہ نہیں کن کن کی غلطیاں ہیں، تابعین، پھر تابعین، پتہ نہیں کن کن لوگوں نے کل افشانیاں کی ہیں کہ اب وہ عورتیں بغاوت پہ مجبور ہو گئی. پاکستان میں تو دبا لیتے ہوں گے، وہ عرب میں تو نہیں دبا سکتے. اب تو انہوں نے وہ دیکھو نا، وہ ابھی ایک وفد ملنے آ رہا ہے، وہ کہتا ہے ہماری آواز اٹھاؤ، ہم یورپ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم باز آئے ایسے اسلام سے. تو آپ دیکھ لینا کوئی 10 سال کا دور آئے گا کہ ایک پر سے یہ پرواز کرنے کی کوشش کریں گے یہ مرد، اور تڑام یہ گھومتے رہیں گے، کیونکہ ایک چپو چلاتے ہیں نا جب آپ، تو وہ کشتی گھومتی رہتی ہے، جی ایک پر سے پرواز نہیں ہو سکتی. تو ان پہ قیامت آنے والی ہے. ان کی قیامت یہ ہے زوال. جی. جی حضور بہت شکریہ جی. خواتین کے ہی موضوع پہ حضور آج چل رہی بات، تو ہماری ایک بہن کا پاکستان سے صبح صبح ایک میسج موصول ہوا ہے، آڈیو میسج. وہ خاصی پڑھی لکھی ہیں، کئی طرح کے ایم اے انہوں نے کیے ہوئے ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاب بھی کرتی ہیں، اور آپ کے ساتھ عہد وفا کر چکی ہیں جی. قبل 2 ماہ پہلے. انہیں تواتر کے ساتھ آپ خواب میں ملتے ہیں اور رہنمائی دے رہے ہیں. جی. وہ اپنے مشاہدات میرے پاس درج کروا رہی ہیں. جی. ان کا یہ پیغام تھا. جی نہیں نہیں، کوئی جی بات ان کا یہ پیغام تھا حضور کہ میں آپ کو ان کا مشاہدہ مختصراً گوش گزار کر دوں نہیں. کہ انہیں خواب میں انہوں نے دیکھا کہ آپ انہیں ملے ہیں، اور بہت ایک بڑا جیسے کوئی سیمینار ہوتا ہے، جی. اتنی بڑی جگہ، اور وہیں پہ انہیں نبی محمد عربی بھی ملے ہیں. اچھا. اور نبی محمد عربی جو ہیں وہ، اچھا میں پہلے آپ کا بتا دوں، آپ ملے ہیں تو خدا کی بات کر رہے ہیں. نبی محمد عربی ملے ہیں تو وہ اپنے بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہ ایک میلاد کی شکل میں بیٹھے ہیں، اور انہی کی نعتیں پڑھتے جا رہے ہیں لوگ. ہاں. جی. اور جی. یہ نبی محمد عربی کو ملی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے مل کے خوشی تو ہوئی ہے لیکن بڑا افسوس ہوا ہے. اچھا. ادھر دیکھو، خدا کا مسیح جو ہے وہ صرف خدا کی بات کرتا ہے، اور تم لوگ ادھر صرف اپنی نعتیں اور اپنی قصیدے اور اپنی درود پڑھ پڑھ کے. تو نبی محمد عربی نے ان کو اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا کہ تم نے بہت اچھی بات کی ہے، اور اچھا. کچھ نہیں کہا. وہ واپس آ گئی، اور آپ ان کو لے کے اس سیمینار ہال میں آ گئے جہاں پر آپ نے وہاں پہ خطاب دینا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ سیمینار سینٹر اتنا بڑا تھا کہ کرسیاں تا حد نگاہ نظر نہیں آ رہی تھی، مجھے اپنی کرسی رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. اوئے ہوئے. تو کہتے ہیں میں جب اٹھی ہوں، دل میرا خوش ہونا چاہیے تھا اس مشاہدے کے بعد، لیکن میں اس مشاہدے کے بعد شدید غم میں مبتلا ہو چکی ہوں. میں یہ وجہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں غمگین کیوں ہوں. پہلے تو بہت خوشی تھی محمد صاحب کو کہ میرا علم بڑھا دے، میرا علم بڑھا دے، میرا علم بڑھا دے. تو جب وہ علم بڑھایا گیا، مشاہدہ کرایا گیا، تو یہ غمگین ہو گئے. تو اسی طرح یہ جو نام کا تو نہیں پتا، یہ مشن میں آئی ہیں، تو اب مشاہدے کے ذریعے ان کا بھی علم پڑھایا جا رہا ہے، اور ان کو صحیح صورتحال سے خبر دی جا رہی ہے. تو جب آدمی ایک ڈگر پہ چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے تو وہ پھر اس چیز کو صحیح سمجھنے لگتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسے بتایا جاتا ہے مشاہدے کے ذریعے یہ غلط ہے،
تو غمگین تو اس نے ہونا ہے، خوشی کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب محمد صاحب خوش ہوئے کہ ہاں تو ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن کرنی پھر بھی ملا دے اور کھانے پھر بھی نہ دے۔ ہاں جی، جی چاہیے تو یہ تھا نا کہ محمد صاحب کو آپ بدلتے، لیکن اپنی نعتیں اپنی ملادیں کی جائیں، کرتے جا رہے ہیں۔ تو والد شاہ کہتے ہیں کہ اے آتا نہیں ہو جاندیا پاویں کٹے پوری پوری۔ وہ بھی اسلام کا صوفی تھا، اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایسی عادتیں ڈال دی ہیں ہمیں کہ اگر خدا بھی سامنے آگے کھڑا ہو جائے تو کہیں گے کہ یہ کوئی شیطان آ گیا، کیونکہ وہ میرا مناظر تھا پاکستان میں، تو وہ مفتی کہتا تھا کہ ہم تو اس خدا کو بھی نہیں مانیں گے جس کی طرف محمد نے اشارہ کرے، یعنی کہ خدا جو ہے وہ محتاج ہو گیا ہے محمد صاحب۔ اب عالم ارواح میں انہوں نے، فرشتے نے مجھ سے کہا کہ اس شخص نے غذا کھانی چھوڑ دی ہے محمد نے، تو اس نے روحانی تعلیم لینا چھوڑ دی ہے فرشتوں کی دنیا میں۔ تو پتہ لگا کہ محمد صاحب کے سوچا یہ تھا کہ بس اب خدا کی ذات میرے ذریعے ہی ملے گی، میرے ذریعے یہ ہوگا، میرے ذریعے وہ سب کچھ ہوگا، لیکن حق تعالیٰ کسی کا بھی نہیں ہے، وہ تو جو پھل لے کے آئے گا وہ تو اس کا ہے۔ تو ان پر جو مصیبتیں اب آئی ہیں انبیاء پر، جو انہوں نے غلط عقائد غلط تعلیمات دی، اب اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے نا۔ آپ دیکھیں نا، آتا ہے آپ غلط تعلیمات دے جائیں، نقصان ہو جائیں، خون ہو جائیں، اور آپ آگے کہہ رہے ہیں آئی ایم سوری، جی میں معافی مانگتا، تو ایسے تو گزارا نہیں ہوگا۔ آپ کسی کو اگر تھوڑا سا کندھا لگ گیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، سوری، آپ نے کسی کی لاتیں توڑ دی کہے کہ بھائی میں معافی چاہتا ہوں۔ تو ان پر جب اب جو مصیبتیں آئی ہیں، اب یہ نہیں مانگتے کہ ہمارا علم بڑھا دے۔ اب وہ جو مسلمانوں کی دنیایں ہیں، ڈیمینشن کیا جاتا ہے، وہ ڈیمینشن کہا جاتا ہے، انگنت عالم برزخ، وہ ان کے نبی، یہ وہ ان محمد صاحب کے خلاف ہوئے ہیں، اور اوپر سے بھی مصیبت کہ اپنی تعلیمات کو درست کر جا کے جو تم نے غلط عقائد غلط تعلیمات دی ہیں، تو اب بیچ میں پھنس گئے ہیں یہ لوگ۔ تو پتہ نہیں خدا ان کو کیا کیا مشاہدہ کرائے گا۔ میں اس مشاہدے سے جو انہوں نے بتایا ہے، خدا ان سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے، تو ان سے کانٹیکٹ میں رکھیں۔ اب یہ نہیں پتا یہ کہاں پر ہیں، جی آزاد ملک میں ہیں، تو میں ان کو پھر گائیڈنس دے دیتا ہوں کہ یہ کیا کر سکتی ہیں۔ اگر ایسے اسلامی ملک میں ہیں تو پھر وہی پھر مجبوری ہے، جی تو آن پڑے گی یا حسین کرنی پڑے گی، جی ضرور۔ دیکھ لیں۔ لیکن یہ مشاہدہ بتاتا ہے جو انہوں نے دیکھا کہ خدا ان سے کوئی اصلاح کروانا چاہتا ہے، کوئی بڑی ریفارمیشن کرانا چاہتا ہے۔ تو اب اگر مجھے بعد میں آپ تھوڑی سی گائیڈنس دے دیں گے جی جی تو پھر میں ان کو گائیڈنس دے دوں۔ جی ضرور، میں آپ کو جی ان کے بارے میں آڈیو بھی میسج کر دوں گا، ان کا میسج بھی آپ کو فارورڈ کر دوں گا، یہ پاکستان میں ہوتی ہیں۔ جی تو پھر ہاں، بہرحال آپ مجھے بتائیں گے تو پھر میں جی جی ضرور، گائیڈنس۔ بے شک حضور۔ جی ہم یہاں سے گزارش کرتے ہیں کسی اور بھائی کسی اور ممبر کا سوال ہو تو وہ حضور کے گوش گزار کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہمارے جو دیگر سوالات موصول ہوئے ہیں ہم ان سے آغاز کریں گے۔ اکر بھائی پلیز گیو می اے منٹ۔ جی جی حضور وہ آپ نے جو فرمایا تھا انگلش سیشن میں بھی کہ اگر خدا کی تصویر کے آگے ہم مناجات کریں لیکن خدا کی تصویر کو اونچا رکھیں اس حد تک کہ اس کو چوم بھی سکیں اور اس کے آگے سجدے بھی کر سکیں،
تو اس میں تو پھر کوئی خدا کی تصویر کا مس یوز تو نہیں ہے حضور؟ کوئی مس یوز نہیں ہے. آپ جب مناجات کر رہے ہیں تو ہماری تعلیم کے مطابق جو ہے میں خود سجدہ کرتا ہوں خدا کی تصویر کے ساتھ. میں جب مناجات کرتا ہوں تو مسلمان مولوی کی طرح تھوڑی مناجات کرتا ہوں کہ جیسے وہ سیدنا عیسیٰ ابن زکریا کہتے تھے کہ جاہل مولویوں کی طرح یہ تورات کے جو مولوی ہیں ان کی طرح دعا مت کیا کرو مناجات. اس سے کہو کہ تیری بادشاہت تیرا زمانہ ہے اور ہمیں توفیق دے کے ہم انسٹرومنٹ بن جائے کہ تیری مددگار ہوں. یہ تو اس نے کہا نا عیسیٰ نے تمہیں کوئی ہے جو میرا مددگار ہو کہ خدا کی دنیا آ جائے. تو ہماری تو مناجات ہی مختلف ہے. ہم کوئی یہ تھوڑی کہہ رہے کہ ہماری بحثیں ٹھیک کر دے ہمیں یہ کر دے یہ ملا دے. ہماری دنیائی مناجات تو ہے ہی نہیں. تو کہتا تھا کہ اس سے دعا کرو کہ تیری دنیا آ جائے تاکہ سارے مسائل ہی حل ہو جائیں. جی تو یہ مناجات ہے. اب جب میں خدا کے حضور کھڑا ہوتا ہوں تو کیا میں پیسے مانگتا ہوں یا کوئی نئی کار مانگتا ہوں؟ حضور میری بچوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ بچوں کے لیے کرنی تو کرے کہ ان کو ہدایت دے. اور اگر وہ دعا آپ کے بچوں کو نہیں لگے گی تو خدا اپنے بچے لے آئے گا غیر وہ دعا وہاں پہ لگ جائے گی. جیسے میں نے دعا کی کہ میری اولاد کو ہدایت دے اور یہ کہ یہ تیرے مددگار ہوں. ان میں سے سب کو لگ گئی ایک کو نہیں لگی تو وہ جو ایک تھا جس کو نہیں لگی وہ چلا گیا. اس کی جگہ کو خدا کی دعا کسی اور کو لگی وہ آ کر بیٹے سے بھی زیادہ کام کرنے لگا. واہ. نہیں لگے گی تو پھر یہ بچے آپ کے نکمے لیکن دعا آپ کی ضائع نہیں ہوگی. خدا کہے گا ٹھیک ہے تیرے بچوں پہ نہیں لگی کیونکہ وہ ظالم ہے وہ مادی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن میں اپنے بچے لے آتا ہوں تو وہ بھی آپ کے ہی بچے ہوں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نوح کی طرح کہ نہیں یہ میرے بچے نہیں ہے میرے بچے تو وہ ہیں جو پیدا ہوئے تھے مجھ سے تو خدا نے نوح کو کہا تھا اے نوح تو دوبارہ ایسی بات مت کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تو جاہلوں میں تیرا نام لکھا جائے. تو دعا کی جو مضمون ہے وہ بڑا وسیع ہے. قرآن ابراہیم سے بھی یہی کہا تھا ان کے قرآن میں لکھا لا یحمل اہل الظالمین کہ ظالموں سے میرا وعدہ کب پورا ہوتا ہے. ابراہیم تیری اولاد میں ظالم ہے اگر ان سے وعدہ پورا نہیں ہوا تو میں اپنے بچے لے آؤں گا. تو خدا اپنے بچے لے آیا. تو بچوں سے یہ مراد نہیں کہ میرے ہی بچے ہوں. بچوں سے جو مراد ہے وہ یہ اگر تیرے بچے نکارا ہے تو خدا کے بچے آئے تو اس سے اچھی اور بات کیا ہے. اب دیکھیں نا میرے روحانی بچے بھی ہیں اطہر کے بھی روحانی بچے ہیں. اگر اپنے بچے کام نہیں کر سکتے تو دعا آگے نکل جاتی ہے. ایسی مناجات کرتے. جی ضرور بہت شکریہ جی. اور کسی دوست بھائی کا کوئی سوال ہو تو پلیز اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی حضور اکر میں بھائی یہ بھگوت گیتا والے ہر دفعہ آتے ہیں ان کو انوائٹ کریں سوال کے لیے. برات اعظم چٹھا صاحب پلیز آپ میں پیار سے آپ سے عرض کروں گا ہمارے ممبران کی سیکورٹی ریزنز ہیں تو مجھے جس کے لیے پتہ ہے اس کا میں نام لے لیتا ہوں جن کا مجھے منع کیا گیا ان کا میں نام نہیں دہراتا. تو شکریہ آپ کی کنسرن کا شکریہ لیکن ڈاکٹر صاحب جب وہ کام کر رہے ہیں اطہر تو جی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس سے کرے اس سے کرے. ہاں جی میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے میں کس سے بات کرنی ہے کس کو نہیں کرنی. تو بہت شکریہ اسم جٹھا صاحب آئندہ آپ بس احتیاط کریں. کوئی انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں اپنا سوال کریں.
تو شکریہ. جی تو حضور میں یہ گزارش کرنے جا رہا تھا کہ جو آج سوال ندین صاحبہ نے کیا تھا، یہ بڑا ہی عمدہ سوال تھا. میں چاہوں گا وہ دہراؤں اردو میں، اور اس کا اردو ہمارے سامعین کو بھی اس کا جواب سننے میں مل جائے. وہ سوال کرتی ہیں کہ خدا کے ساتھ الہی جو محبت ہے اس کو کیسے سیکھا جا سکتا ہے. ہاں یہ ان کا سوال تھا. جی جی خدا سے محبت کرنا کیا سیکھا جا سکتا ہے، اس طرح کر کے انہوں نے پوچھا تھا. ہاں جی. تو میرا جواب یہ تھا کہ دنیا میں ہر چیز سیکھی جا سکتی ہے سوائے محبت کے. واہ. تو آپ دیکھ لیں یونیورسٹیاں ہیں، میڈیسن کی بھی، سائنس کی بھی، لا کی بھی، فلسفی کی، ہر چیز سیکھی جا سکتی ہے. علم سیکھا جا سکتا ہے، لیکن کہیں آپ نے کوئی ایسی یونیورسٹی بھی سنی ہے کہ تمہیں پیار سکھایا جائے؟ اس کے لیے خدا نے یونیورسل اصول رکھے، قانون رکھا ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو دکھائی بھی نہیں دیتا، یہ جھیلیں نہیں گرتی، کچھ ماہ کے بعد یہ گرتی ہے. لاشعوری بھی ہوتا ہے، کوئی شعور بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ ماں کی محبت کی آواز کو محبت میں جواب دے. وہ کیسے؟ کبھی ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، کبھی روتا ہے. تو ان کی کتاب میں بھی ہے، ہنسنا بھی تو نے سکھایا اور رونا بھی تو نے سکھایا. اصل والدین تو خدا کی ذات ہے کہ تم نے مجھ کو ہنسنا سکھایا. رونے کو کہو گے تو رو دیں گے. تو وہ چھوٹی سی پریکٹس جو ہے وہ والدین ہے محبت کی 10 کا. تو میں بتا رہا تھا کہ فیلڈ لسٹ جو تھا وہ شہنشاہ تھا. اس نے کہا جب بچہ پیدا ہو، 20 بچے اس نے لیے، تو وہ 20 بچوں میں اس نے کہا کہ جو کچھ ان کی دودھ خوراک سب کچھ ان کو دو، ان کے ڈائپر بھی چیک کر، پیشاب پانی جو کرے وہ بھی، صفائی کرو، سب کچھ کرو، لیکن ٹچ نہیں کرنا، پر چھونا نہیں ہے. تو ظاہری طور پہ تو سب کچھ دیا جا رہا تھا، لیکن ایک ایک کر کے وہ سب بچے مر گئے، کیونکہ انہیں صرف کھانا نہیں چاہیے تھا، انہیں چاہیے تھا کہ کوئی ان کو گلے لگاتا، چھوتا، پیار کرتا. وہ نہیں ملا تو وہ سب بچے مر گئے. اس لیے خدا جو ہمیں سبق دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تمہارا اصل والدین جو ہے وہ تو میں ہوں. اگر تمہیں مادی دنیا بھی دے دی، طاقت بھی دے دی، تم جو جو مانگتے ہو سب کچھ دے دیا، لیکن اگر میں نہ ملا تو تمہاری روح خالی کی خالی رہ جائے گی. کیونکہ دیکھو نا، وہ میں کئی دفعہ میں نے سمجھایا بھی ہے کہ جب وہ آٹا گوندھ رہا تھا جس سے اس نے انسان کو پیدا کرنا تھا، فرشتوں کو اور مخلوقات کو، تو وہ گوندتے گوندتے وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں. وہ خود ہی کہتا تھا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ اب وہاں کوئی جواب دینے والا تھا، لیکن جواب بھی خود ہی دیتا تھا، ہاں کیوں نہیں، ہاں کیوں. یعنی کہ سوال بھی خود، جواب بھی خود ہی دے رہا ہے. تو جو فطرت کی آواز ہے وہ ہر روح میں رکھی گئی ہے. جو فطرت کا پیار بچے کو ملتا ہے ماں سے، والدین سے، وہ اس فطرت کے پیار میں جو ہے وہ بڑھتا ہے. جو جو شعور پاتا جاتا ہے اس کی محبت اپنی ماں اور باپ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے. جی. تو ماں باپ ہی پہلی درسگاہ ہے، جو چھوٹی سی درسگاہ ہے، لیکن اصل والدین کا پتہ بتاتی ہے. واہ. تو میں بتا رہا تھا کہ کر دیتے ہیں نفس امارہ میں، ضمیر کی آواز کو مار دیتے ہیں، تو وہ فطرت کا پیار نہیں سن پاتے.
تو میں بتا رہا تھا کہ وہ ایک مرغا خانہ اب وہ بچہ جو تھا شاہین کا وہ جوان ہوا، اس میں بھی وہی آتے آگے مطال حیات دنیا کے، وہ دنیا وہ دانے چکتا، بس اس کا سر نیچے جائے، حالانکہ بڑا تھا۔ ایک دن موسم بہت اچھا تھا، جون جولائی کا مہینہ تھا، ایک شاہین جو ہے وہ پرواز کر کے جا رہا تھا، اس نے آواز ماری زور کی۔ اب مرغی والوں کے تو زمین مر چکے تھے جو مادی دنیا میں پھنسے ہوئے تھے۔ اب یہ بھاگا، بھاگتے بھاگتے پہاڑ پہ سے گرا تو اپنے پروں کو ہلایا جان بچانے کے لیے، تو محسوس کیا کہ یہ وہ نیچے کی طرف نہیں گرا۔ تب وہ پرواز کرتا 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 پہاڑوں کی چوٹی پہ پہنچا، اپنے پر کھول کے نیچے مرغی خانے کو دیکھ کر کہتا، او ہو، میں تو شاہین کا بچہ بنا کے پیدا کیا تھا، میں نے اپنی ساری زندگی مرغی خانے میں گزار دی۔ تو جو لوگ اصل والدین کی آواز کا جواب دیتے ہیں وہ تو شاہین بن جاتے ہیں، اور باقی جو ہے سارے یہ مرغی خانہ ہے۔ تو والدین پہلی تذکرہ ہے جو خدا کا پتہ بتا سکتے ہیں، لیکن انہیں خود اپنا، ان کو خود ہی نہیں پتا خدا کا، تو وہ خدا کا پتہ کیسے بنائیں گے؟ اب وہ دیکھو نا، میں تو بڑا حیران رہ گیا تھا، 4 سال کی بچی ہے وہ، تو وہ اسکول کنڈر گارڈن میں جا رہی تھی، تو وہاں بتایا جا رہا تھا کہ عیسیٰ جو ہے وہ خدا ہے۔ تو اب 4 سال کی بچی کھڑی ہو گئی، اس نے یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے پوچھا، عیسیٰ تو اس کی ماں بھی تھی، تو یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا نہیں وہ خدا، انہوں نے کہا نہیں، اسے وہ نبی ہو سکتا ہے جو میرے والدین نے بتایا ہے، خدا تو وہ ہے جن نے سب کچھ تخلیق کیا ہے۔ وہاں پہ لفڑی پڑ گیا، انہوں نے والدین کو بتایا، انہوں نے کہا ہم نے صحیح بتایا اس کو۔ تو یہ والدین کو اگر پتا ہوگا خدا کا، تبھی تو آگے سے پتہ بتا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی گئے گزرے ہیں، تو خدا کا پتہ کون بتائے گا؟ تو اب جب خدا کی دنیا سورج سلوک ہوگا تو بچے بچے کو حقیقت پتہ لگ جائے گی۔ بلکہ میں نے دیکھا ہے عیسیٰ ابن زکریا کی روحانیت 12 سال میں کھل گئی تھی، تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جب خدا کی بادشاہت کا زمانہ شروع ہوگا، 6 سال کے بچے کی روحانیت محمد اور دوسرے انبیاء سے زیادہ ہو، لیکن ہے درس گاہ والدین۔ والدین سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ تو پیار کر کر کے، بوسے کے دے دے کے، دل سے لگا لگا کے، وہاں جو وہ پیار ملتا ہے، ورنہ وہ سارے بچے زندہ رہتے، ان کو کھانا بھی ملا، دودھ بھی ملا، سب کچھ ملا، نلایا بھی جا رہا تھا، ٹچ نہیں کیا، بس جب وہ نہیں چھو سکے تو سب کے سب مر گئے۔ تو یہ جو پیار جو ہے، ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں میں محبت میں کی، ہاتھ سے چھو کے انہیں رشتوں کا الزام نہ۔ واہ، تو یہ جو محبت جو ہے، یہ ایک عجیب سی محبت ہے جو والدین اور ماں سے ملتی ہے، بس جب وہ یہاں سے ملتی ہے تو پھر اصل خدا کا پتہ دیتی ہے، جو والدین ہے۔ میں نے صوفیوں کا سنا ہے، بلکہ ملا بھی ہوں ان سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ جو تھی وہ بہت بڑی خود ولی تھی، بابا بختیار فرید گنج، شکر گنج، ان کی والدہ بھی صوفیہ تھی، تو انہوں نے بچپن سے ہی پتہ بتا دیا خدا کا۔
پیار میں، محبت میں. تو اب یہ زمانہ آنے والا ہے. تو پتہ کہیں یونیورسٹی میں جا کے پتہ کرانے کی ضرورت نہیں، گھر سے ہی پتہ لگ جائے گا سب کچھ کہ پیار ہوتا کیا ہے. ہاں جی جی ضرور، بہت شکریہ جی. کسی اور نئے ہمارے ممبر جن نے جوائن کیا ہو، کوئی سوال کرنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں، ورنہ پھر میں اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں. حضور ہمارے ایک ممبر ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا تھا 6 چابیوں کے اوپر. آپ نے مفصل بیان بھی دیا، اور آپ کے سابقہ جو 6 چابیوں پہ ویڈیوز ہیں وہ بھی انہیں ارسال کر دیے گئے تھے. تو ان کا یہ مزید ایک سوال ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ زاہد خان صاحب انہی 6 چابیوں کو دیگر مذاہب کے لوگ یا صوفیہ کرام یا دیگر روحانی پریکٹس کرنے والے حضرات جو ماضی میں گزرے ہیں، انہوں نے اسی کا استعمال کیا، اور انہی چابیوں کو استعمال کر کے انہوں نے انسانیت پر ظلم بھی کیے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ اپنی روحانیت کی بنا پر فیصلے لیتا ہے، اور اس کو اس کا ضمیر اجازت دیتا ہے کہ فلاں شخص کو قتل کر دے، جی اور اس پہ مدد بھی ملتی ہے روح کی دنیا سے. تو آپ کے نزدیک انہی 6 چابیوں کا پرکھنے کا، انہی 6 چابیوں کو پرکھنے کا اصل معیار کیا ہے، تاکہ انسان یہ جانتے ہوئے کہ یہی 6 چابیاں ہیں گمراہ نہ ہو، ان 6 چابیوں کا مس یوز نہ کر سکے. چابیاں 6 نہیں ہیں، 7 ہے. جی 7ویں چابی خدا کی ذات ہے. خدا کی. اب آپ دیکھیں، سر بھی 7 ہی. میں آج یہ بتا رہا تھا، جی سارے گاما پادا نہیں، 7 ہی سر ہیں. جی اسی باجے میں 3 مراحل ہیں. ایک بڑا لو ہے جس میں آپ کمپوز کرتے ہیں میوزک کو، اگر نیچے کی آواز میں گانا ہے. پھر درمیانی آواز میں تو وہی ٹیونیں تھوڑی سی اونچی ہو جاتی، آخری میں پھر وہ اور اونچی ہو جاتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے وہی باجا اٹھا کے کسی کے سر پہ مار دیا تو 7 سروں کا آپ نے صحیح استعمال کیا کہ غلط استعمال؟ بالکل غلط استعمال کیا. اب یہیں سے موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے. اب اسی باجے سے آپ نے گن نکال دیا اور ڈم 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 شروع کر دی، اور روح کی کیفیت کو سکون نہیں مل رہا، تو یہ صحیح استعمال ہے یا غلط استعمال ہے؟ غلط. اسی سروں میں سے 7 میں سے ایسے ایسے نغمے بھی گائے گئے جو 200 سال 300 سال زندہ رہیں گے. ہر زمانے میں وہ نئے لگتے ہیں. تو باجے کا تو یوں نہ کہنا کہ باجے کا 6 چابیوں کی غلط ہے. 6 چابیاں کیسے غلط ہو گئی؟ ہاں جی. اور ایک کوئی چلتے چلتے گمراہ ہو جائے، وہ تو پھر ابلیس بھی ہو گیا تھا. لیکن اس میں وہ 6 چابیوں کو کہاں قصور نکل آیا؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں. بلام ایک شخص گزرا ہے موسیٰ کے دور، اور دونوں سے ہی ہم کلام ہوتا تھا. لیکن موسیٰ کو چن لیا قوم کے لیے، اور بلام کو نہیں چنا. لیکن بلام کو یہ کہا گیا تھا کہ جا کے مددگار ہو موسیٰ کا. اب بلام کو تو سب چابیوں کا پتہ تھا. چابیوں کا تو خیر میں بتاتا ہوں، انہیں کیا پتا تھا؟ کچھ بھی نہیں پتا تھا. مجھ سے پہلے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ جسم کی چابی جو ہے اس کے بعد اگلی چابی کیا ہے، اور ان کا آپس میں ملن کیا ہے. یہ تو بالکل غلط ہے. انہی چابیوں سے، ان چابیوں کی تو ان کو سمجھ میں سمجھ نہیں آئی. ہاں نیکی اور برائی کا تصور ہے، لیکن یہ کہ ہر چابی کے اندر انسان کی روحانیت کہاں پر جا کے باجا بجاتی ہے، اور ہر
चाबी के अंदर सुर कैसे लगते हैं, गैर सुर लगते भी नहीं है खुदा के, कि सुर क्या लग के सुन ना लगे क्या गाऊं, तेरे बिना जीवन सुना। खुदा के बगैर सुर भी नहीं लगते। तो अब हैं दोनों, लेकिन जब खुदा ने कहा कि उसका मददगार बन, तो उसे नेकी बुराई का सब कुछ पता था। हैं? उसे पता था कि बुराई की दुनिया क्या है और अच्छाई की दुनिया क्या है। अब वो चलते चलते गुमराह हो गया। उसने कहा मैं इससे बेहतर हूं। क्या यही बात इब्लीस ने नहीं कही थी जी कि ये बेशक। मिट्टी से मैं बेहतर हूं, मुझे आग के शोले से बनाया। तो अगर चलो मान भी लें ये 6 चाबियां, अव्वल तो उन इससे पहले तो किसी ने पेश भी नहीं की है। अगर की है तो उस नबी को मेरे सामने ले आओ, ताकि हमें भी पता लगे कि जिस्म जब दिमाग को मानता है और खुदा बीच में हो तो क्या होता है। दिमाग जब शऊर की मानता है, खुदा की ज़ात दरमियान में हो, तो फिर रूहानियत में क्या होता है। अब जब शऊर ज़मीर की आवाज़ सच्चाई की दुनिया में निकलता है, खुदा हो, तो फिर रूह की तरक्की के मनाजिर ये तो पहले बताया ही नहीं गया। तो ये कह देना कि वो 6 चाबियों की वजह से वो गलत काम कर जाता है, ऐसा तो नहीं है। तो शुरू की तो कोई गलती नहीं है। फिर वो एक उस पे मुकामात आए, वो हसद कर बैठा और उसने खुदा की बात नहीं मानी। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है जी। ये तो नबी के साथ भी हो सकता है, सदीक शुहद स्वालिहीन, ये तो हर किसी के शख्स के साथ हो सकता है कि बेशक। वो नाफरमान हो के किसी मुकामात पे जाके खुदा का। तो खुदा ने उस पर यह बात कही थी कि हमने उसे आसमान की तरफ उठाना चाहा था, लेकिन वो जमीन की तरफ जा गिरा। अब जमीनी हालतें जो है, किसी वक्त भी कोई नबी नबी गिर पड़े, सदीक कोई भी गिर पड़े, तो लेकिन हमने तो उसे आसमान की तरफ बुलाना चाहा था, उन हालतों की तरफ जो खुदा की हालत है। तो इनमें तो भाई किसी चाबियों का क्या कसूर हो सकता है। हाँ, जब अगर आप मैं कहता हूँ कि जब वो कहते हैं कि जी मुसलमानों को देखो, तो मुसलमानों में तो अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं। तो किसी एक शख्स को उठाकर ये कह देगा कि सारा इस्लाम गंदा है, आप उसकी गलती पर कि ये गलत है, इंतहा पसंद ही गलत है, उस पर पिन पॉइंट करना पड़ेगा आपको जी। लेकिन एक फर्द की वजह से पूरी ईसाइयत को खराब नहीं कर सकते, पूरी इसराइल की जमात को खराब नहीं कर सकते। तो ये चीजें हैं। तो इन चीजों में ये सफर है, ये कहीं भी टूट सकता है जी, और कहीं भी आपको पीछे मुड़ के आना पड़ेगा। फिर पता लगता है कि कितनी इस्तकामत है, कितनी ताकत है कि आप फिर उसी रूहानियत के रास्ते पे आ जाए। देख लेना, आप जिसका नाम जब जब के आपकी जुबानें खुश्क हो गई, मोहम्मद साहब का, उन्होंने आखिर में एक जमात कह रही है कि मोहम्मद साहब पे नजर का आलम तारी, यानी कि अब इनका दिमाग खराब नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। एक जमात जो अली की है वो कह रही है लिखवाओ, बुलाओ स्याही और कलम गौर लिखवाओ। तो जब ये हंगामा हुआ, तो आपने सबको निकाल दिया और कहा कि मैं तेरे पास आना चाहता। तो खुदा तो वक्त दे रहा था। तो कहीं भी इंसान रुक जाए और कहे कि मैं नहीं तेरा ये मिशन चाहता, जैसे सैयदना ईसा इब्ने जकरिया ने कहा किसी और को भेज, तो इसमें 7 सुरों की क्या गलती जी। हाँ जी। बेशक। जी। जी हजूर, बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे में बांग्लादेश से हैं। तो इनका हजूर दूसरे सवाल का यही हिस्सा था कि
हिंदुस्तान में या दीगर जैसे सैनिटिज्म है, क्या उसे कहते हैं, जो लोग जो शैतान की वो पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, और इनके सतत पास जी, ये जो शैतानी ताकतें आती हैं, ये कौन सी चाबियां यूज करते हैं? क्या यही चाबियां ये भी यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं? तो ये ताकतें कहाँ से ले आते हैं? ये भी रूहानियत की तरफ से ही आती हैं। तो ये तो, इनकी ये कंफ्यूजन है जी। हाँ जी, इसके जो असल टीचर है ये तो हमारे मौलवी हैं, इनसे पूछो कि जिन कैसे आते हैं, जी पता कराए। ये अरवाओं को बुलाते हैं, तो अच्छी तो नहीं आती वो, लेकिन वो आ जाती है जो इनका बेड़ा गर्क कर देती, झूठी खबरें देती हैं, उनमें तो कोई सच भी निकल आती है, जन की बात। लेकिन इन मौलियों को जिन बना जाती हैं वो, जानते जाते जाते। तो जब आप अरवाओं को बुलाते हैं तो आप उनको दावत देते हैं कि आ और मेरा धर्म तख्ता कर। जी यही तो काम करते हैं, जिन्नात को बुलाते हैं, तो जिन्नात जब आते हैं वो चढ़ भी जाते हैं। ये बात यही में खत्म नहीं होती, अरवाह को बुलाना। जब जिब्राइल मुझे बताते हैं कि मैंने मोहम्मद साहब को कहा था जिन्नात की दुनिया को नहीं बुलाना, काम कर रहे हैं। हजरत जिब्राइल को पता है कि फरिश्तों के बाद जो मखलूक तख्लीक की गई थी वो जिन्नों की थी, तो उन्हें फरिश्तों को इनकी करतूतों का पता था, जिन्नात की। तो कहा कि हम काम कर रहे हैं। वो आए तो उन्हें नुकसान भी किया। जो सबसे बड़ा जिन चढ़ा हुआ था वो तो उम्र पे चढ़ा हुआ था। वो जिन चढ़ जाते हैं ना फिर। कहा कि उमर आए और कहा कि बाजारों में सीटियां मारते लोग आपकी जोजा को पहचान लेते हैं, तो पर्दा कराए इनका। ये किस तरफ से आई थी बात? ये जिन्नात की तरफ से। तो वो जब पर्दा कराया गया, मैंने जिन्नात की दुनिया में देखा है, और बगैर नाम बताए, शक्ल और सूरत बताए, वो हर गलत काम करते हैं। यूरोप में कहते हैं ये मनाते हैं त्योहार कार्निवाल, तो ये है ही वो जिन्नात का। जी जी, कान तो ये पढ़ता हुआ है, ये तो जिब्राइल ने थोड़ी करवाया है। ये तो जिन्नात की डिमांड थी कि ए मोहम्मद, हम ये काम करते हैं, तो यू हमारा भी काम कर। मोहम्मद साहब उससे भी आगे चालाक निकले। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह। उन्होंने जो आधा काम था वो औरतों पे करवा दिया, मर्दों पे नहीं कराया। वो जब से मोहम्मद साहब के दुश्मन हुए हैं, वो जो जिन्नात है, अरवा। मोहम्मद साहब ने मुझे बुलाया तो इनकी दुनिया में पहुंचा। मैं बड़ा हैरान हो गया इस बात पे कि खालिद बिन वलीद भी वहां पे है, जितने नहरें बहा दी बंदों को मार मार के। अभी मैं कुछ देर के लिए था तो मैं क्या देखता हूं कि जिन्नात की दुनिया ने हमला किया मोहम्मद साहब और उनकी दुनिया पर। बड़ी अफरा तफरी पहले ही मैंने कहा कि बताया ये जाता है कि जन्नतुल बरी में है, ये तो कोई क्या हो रहा है यहाँ पे, है जी। ये तो जिन्नात ने पूरा हमला किया। उसके बाद फिर फरिश्ते आए, उनके पास कोई चीज थी जिससे धुआं निकलता था, उसको सूंघ कर फिर जिन्नात की दुनिया वापस गए। तो मैंने मोहम्मद साहब से पूछा ये पहला हमला है? उन्होंने कहा नहीं, ये तो करते रहते।
تو جب بھی آپ ارواح کو بلا لیں وہ آ جائیں گی. اگر وہ اچھی ارواح ہیں جن کے پاس نور ہے وہ نہیں آئیں گے آپ کے پاس. تو جو گندگی اور بھٹکی ہوئی ہے ان کو بلائیں گے تو جتنی شیطانی قوت ہے وہ آ جائیں گی آپ کے پاس. لیکن پھر وہ اپنا حصہ بھی مانگیں گے آپ سے. تو شیطانی اب وہ دیکھو نا، ایک تو بڑی مشہور ہے عورت جس کا خامن تھا وہ وزیر اعظم، وہ بلاتی ہے. یہ ساری گندی حرکتیں ہیں، غلیظ حرکتیں ہیں. خدا کے علاوہ ان چیزوں سے مدد مانگنا. تو اگر آپ مانگیں گے تو آپ کی روح کا تو بیڑا گرک میں ایسا ہوگا، میں ابھی گارنٹی دے دیتا ہوں آپ کو. جی اب میں آپ اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے ان سے کبھی کسی کام کے لیے نہیں کہا، اور جو دعا ہمیں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مخلوقات جو خدا سے ٹوٹ کے پیار کرتی ہیں، وہ دیکھا جب سلام پھیرتے ہیں آپ، جی 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 جو خدا سے ٹوٹ کر پیار کرتی ہیں اور خدا کی طرف سے باختیار بھی ہیں، جو نوری ہیں، جی وہ فقط خدا کے لیے ہماری مدد کر دیں کہ زمین پر خدا کی دنیا آ جائے. تب وہ ہمارا خاندان ہوں گے، ہمارا پیار ہوں گے، اور خدا ہمارے پیار کی منزل ہو. تو یہ تو بات ہی شروع ہو رہی ہے کہ وہ ارواح جو زمین و آسمانوں میں آباد ہیں اور خدا کے ہو گئے، ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، اور خدا نے ان کو باختیار بھی بنایا ہے، یعنی کہ ان کو نور دیا. تو کوئی نوری روح جو ہے وہ آپ کا غلط کام کرنے کے لیے آئے گی نہیں. بے شک. اتنی شیطانی ارواح ہے وہ آ جائیں گی آپ کو. اب یہ اس لیے کہتا ہے، وہ تو ان کے قرآن میں ہی کہتا ہے کہ میں نے تو طاقت تیرے پاس ہے، قوت تیرے پاس ہے، میرے پاس تھوڑی ہے. میں نے ان کو بلایا، انہوں نے میری بات مانی. ایئرپورٹ کا آپ کا ہے دماغ، ایک وسوسہ آتا ہے آپ کو، آپ اس کو نہ ٹھہرنے دینا. آپ نہ جہاز کو آنے دیں اپنے ایئرپورٹ پہ کہ جی ہم لینڈنگ نہیں چاہتے، تو وہ کیسے لینڈ کر جائے گا؟ بالکل نہیں کر سکتے. ایک ٹرین اسٹیشن پہ کتنی گاڑیاں آتی ہیں، آپ نہ روکنے دیں، آتی جائیں چلتی جائیں. تو جب وسوسے آتے ہیں تو اگر آپ اس کا اثر لے کر اس طرف نہیں جائیں گے تو بری ارواح آپ کے ساتھ بیسک نہیں پا سکتی. واہ. وہی تو واقعہ ہے خضر کا. مثال یہ تھی کہ ایک کشتی پہ خضر کو بھی بٹھا لیا، موسیٰ کو بھی بٹھا لیا، تو خضر نے اس کا تختہ توڑ دیا. انہوں نے بڑی نیکی کی تھی، کھانا بھی کھلایا. تو موسیٰ نے کہا یہ پیار محبت سے تو نے اس کا تختہ ہی توڑ دیا. انہوں نے کہا میں نے تجھے کہا تھا کہ تجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے، روحانیت کا. مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ پھر خضر نے بات کھولی کہ جب ظالم بادشاہ آئے گا تو اس سے آئے گا تو یہ جس کا تختہ ٹوٹا ہوا شکلتا ہے کشتی، اس کو چھوڑ جائے گا. تو اس کا مضمون یہ تھا ظالم بادشاہ جو ہے وہ شیطان ہے یا اس کے حواری ہے. تو جو گھٹے کٹے مشٹنڈے جنہوں نے اپنے جسم بنائے ہوئے ہیں، جب بری ارواح وہاں آتی ہے وہ تو کہتی آؤ تم بھی آؤ خوب عیش کرو. لیکن جب وہ ایسی کشتی جو تختہ ہی ٹوٹا ہوا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو مٹاتے مٹاتے اس میں جب وہ ارواح آتی ہیں فوراً نکل جاتی. وہ کہتی ہے یہاں سے کیا ملے گا، یہ تو بھوکا بیٹھا ہوا ہے، روزے یہ رکھتا ہے، عباداتی میں وہ تو آتے ہی نکل جاتی ہیں. تو مضمون یہ تھا
کہ یہ جو ارواح ہے یہ وہاں پہ بسیرا کرتی ہے جہاں پہ شیطانی لذتیں ہوں. تو یہ مضمون ہے. تو اس میں کون سی ہلدی یا پھٹکری لگتی ہے؟ آج ہی کر کے دیکھ لیں، دعوت دے دیں صحیح بیٹھ کے. میں کچھ کام کروانا چاہتا ہوں، جتنی شیطانی ارواح ہیں وہ آ جائیں گی. اب میں جو بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جہانوں کی ارواح میرے پاس آتی ہیں. میں نے تو کبھی کسی کو کام کے لیے نہیں کہا کہ وہ جنوں کے جو ہے جبروت جو جنتیں ہیں وہ بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، اور مخلوق بھی آتی ہے. وہ تو صرف میں اپنا واس اپنی تعلیمات دے رہا ہوں، میں تو ان سے کوئی کام نہیں دیتا، میں تو ان کو خدا سے ملا رہا ہوں. لیکن اگر کام کرنا ہے ان سے لینے شروع کر دوں گا تو پھر وہ چیز غلط ہو جائے. اس لیے جب ہم اپنی دعا کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ مخلوقات جو زمین و آسمانوں میں آباد ہیں اور خدا سے ٹوٹ کر پیار کرتی ہیں، یعنی کہ وہ خدا کی ہو گئی ہیں اور خدا نے ان کو نور دے کے باختیار بنا دیا ہے. تو میں کہتا ہوں وہ آئے فقط خدا کے لیے تاکہ مددگار ہو. یہ دعا تو عیسیٰ نے بھی کی تھی، کوئی ہے جو میرا مددگار ہو خدا کی منشا کے لیے. تو جب آپ نور کی دعا کریں گے تو بری ارواح نہیں آئے گی. شیطانی کو بلانے کے لیے تو نہ ہلدی لگتی نہ پٹری لگتی. میں تو یوں کہتا ہوں کہ یہ سارے ملا جو ہے ان میں ایک ایک میں 100 جن پھنسے ہوئے. اور میں نے عالم ارواح میں دیکھا یہ لوڈے بازی میں جب ایک دوسرے کو مارتے ہیں، میں نے روح کی دنیا میں دیکھا تو ایک نیا ملا پیدا ہو جاتا ہے وہاں پر. میں نے عجیب ہی حالت دیکھی. تو اگر آپ جنات سے غلط ارواح کو دیکھنا چاہتے ہیں تو نمائندے کی جو یہ مولویوں کو دیکھ لیں، بڑے بڑے غلط کام کرواتے جی ہیں. جی حضور، بہت شکریہ جی. میں یہاں پہ حضور ایک مشاہدہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. یہ 3 روز قبل مجھے پیش آیا. بچہ کافی زیادہ ڈسٹرب رہتا ہے نیند کی وجہ، تو میں فرش پہ میں نے سونا شروع کر دیا تاکہ نیند کا وہ حصہ 2 بجے کے بعد کا جو ہے وہ اس میں فوکس رہے. تو میں دیکھتا ہوں حضور کہ ایک بلو کلر کا ایک شخص ہے، نیلے رنگ کی روشنی کا بنا ہوا. کلیئرلی مجھے وہ خدا کی ذات کا وہ نہیں تھا کہ یہ خدا کی ذات ہے. وہ بینگ ہے بہت طاقتور، اور جس کرسٹل سے نیلے رنگ کا وہ بنا ہوا ہے اس کے آر پار بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کے ہاتھوں کے سب آر پار دیکھا جا سکتا ہے. لیکن وہ ایک مومنٹ، اس طرح کی روح ہے کہ وہ اس کی شکل بھی بدل رہی ہے، ہر چیز بدل رہی ہے، بڑی خوبصورت. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تجھے ایک نئی کہکشاں میں، کیسی دنیا ایسے جہان میں لے کے چلیں گے جو تو نے پہلے نہیں دیکھی. تو وہ مجھے لے کے گئے تو وہ دنیا بھی انہی کے رنگ کی تھی، کرسٹل بلو رنگ کا. وہ سارے کی ساری کائنات نیلے رنگ کی تھی. اور میں جس ڈائمینشن سے گزرتا جاتا تھا میرے پاس نور کے یا روشنی کے چمکتے ہوئے بالکل اسی جہان جیسے نیلے نیلے وہ سنگریزے نور کے وہ گولے اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے تھے. تو ایک وقت آیا کہ، اور بڑے خوبصورت چمکدار، ایک وقت آیا کہ اس بینگ نے پھر مجھے کہا کہ اب میں تجھے کچھ تحفے میں دینا چاہتا ہوں. اس نے بھی بالکل ویسے ہی 2 سنگریزے مجھے دیے، چمکتے ہوئے نیلے. لیکن ان کی چمک میرے جو مجھے وہ نور کے گولے ملے تھے ان سے بہت زیادہ تھی. اچھا. ان دو جو اس نے گولے دیے نور کے گولوں نے میرے جو نور کے گولے تھے انہیں بھی اور روشن کر دیا. اچھا. یہ میں نے دیکھا جی. تو وہ جو میں واپس آنے لگا ہوں تو اس نے کہا کہ یہ جو نور کے گولے ہیں تو نیچے نہیں لے کے جا سکتا، اس کو یہیں پہ محفوظ کرنا پڑے گا تو پھر جا سکتا ہے. تو وہ میں وہیں رکھے وہاں پر، جیسے ہم کسی چیز کو سیف میں رکھتے ہیں آگے کر کے ہاتھ سے، پھر میں نے پش کیا ان کو وہاں رکھے. اور وہ بینگ پھر مجھے ایسے ہی سیر کرواتا ہوا، وہ چیزیں کائناتیں دکھاتا ہوا واپس لے آئے. تو یہ بہت شدید قسم کا مشاہدہ تھا، اور کافی طویل میں نے اس کے ساتھ سفر کیا. یعنی کہ اگلی صبح جب میں اٹھا تب میں اٹھا. تو یہ میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا جی کہ وہ بینگ کون تھے اور اس میں
کیا معرفت الہی پس پردہ ہے؟ اس نے وہ جو تحفہ دے کہا تو زمین پہ نہیں لے جا سکتا، ہاں جی، میں نیچے نہیں لے کے جا سکا اس کو، اس ڈائمینشن میں ہی چھوڑنا پڑا۔ وہیں پہ چھوڑ دیا۔ تو اشارہ یہ ہے کہ کہیں جو آسمانی تحفے دیے جا رہے ہیں، اگر تو اپنے ساتھ لے کے گیا تو جب حضور خدا سمجھ رہے ہیں؟ دوہرا دیجیے گا حضور، تھوڑا نیٹ ورک کٹ گیا میری طرف سے۔ اچھا، جو اس نے تحفے دیے اس نے کہا یہ یہیں پہ رکھے رہنے دے آسمانوں پہ، کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ زمین کی طرف گیا اور تیری روحانیت میں لگ گیا وقت تو یہ جو تحفے دیے یہ بھی گئے۔ جی تو خدا کی بات اور ہے، خدا اپنی محبت کے مطابق بیج ڈالتا ہے انسانی دل میں، اس کی روح میں، تو وہ جتنا بیج بڑا ہوتا جاتا ہے اس کو کوئی چرا نہیں سکتا۔ واہ، تو سیدنا عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں اپنا مال آسمانوں میں جمع کر، کیونکہ وہاں نہ چور آ سکتا ہے نہ زنگ لگتا ہے تیرے مال پر، تو جہاں تیرا دل ہوگا وہیں تیری روح بھی ہوگی۔ تو مضمون جو بتانے والا ہے چاہتا تو وہ ہے کہ یہ تحفے لے جا اپنے ساتھ، لیکن خطرہ بھی ہے کہ میں اتنے مہنگے تحفے دے رہا ہوں۔ آپ دیکھیں نا، آپ جا رہے ہیں پاکستان، میں آپ کو ایک لاکٹ دوں جی اور کوہ نور کا اس میں وہ کیا کہتے ہیں، ہیرا جڑا ہو جی۔ تو میں کہوں گا بھائی اچھا تو جا تو رہا ہے لیکن یہ لاکٹ یہیں پہ رہنے تو بہتر ہے۔ جی وہاں پہ چور چکے بڑے ہیں جی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ وہ تیرے کان سے جو وہ ہے نا، جو جیسے وہ گئی نا دکھانے کے لیے میری ایک بہن، تو اس نے بڑے مہنگے وہ پانے میں تھے کیا، یعنی کہ ہیرو کے، جی پاکستان میں دکھاوا تو ہوتا ہے نا بہت زیادہ، تو وہ پیچھے سے آیا، اس نے اس طریقے سے اس کے کان کو کھینچا کہ وہ کان کی یہ بھی نہیں ہے ساتھ ہی۔ میری بات سمجھ رہے؟ تو آسمانی تحفے جو ہیں اس کو زمین پہ سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جی اس لیے ہزاروں سال کے بعد خدا مسیح کو چنتا ہے۔ واہ، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ پہلے میرا ہے، میرا ہی رہے گا، پھر بھی خدا تحفے نہیں دیتا اس کو۔ ایک آزمائش کا دور آتا ہے، خدا پرکھتا ہے کہ کیا کہ اس قابل ہے کہ اگر میں مشاہدہ الہی، راز الہی اس پہ ظاہر کروں تو یہ ایک استقامت اختیار کر جائے گا۔ جی، واہ، اب وہ آسمانی مخلوقات میرے پاس بھی راز، تو یہ جو گولا ہے نور کا جو آپ کو دیا اس نے، یہ راز الہی ہے، جی تو وہ اپنے راز الہی میرے سامنے بیان کرتے ہیں۔ گولڈن نور کی دنیا ہے، آسمانی دنیا ہے، اپنے راز الہی کے جو موتی ہیں، وہ جو چمکدار نوری، جی 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 جی۔ وہ مجھے پیش کرتی ہیں۔ وہ کیوں کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں اس کو تو یہ پہلے ہی پتا ہے، شاید یہ آگے کا کوئی راز کھول دے جب ہم اسے تحفہ دیں۔ واہ یہ نیت ہے ان کی، واہ واہ، کیونکہ ہم تو جو تحفے دے رہے ہیں ان راہوں سے تو یہ گزر گیا ہے۔ ہماری محبت ہمارے تحفوں کی وجہ سے شاید وہ یہ اگلا راز بتا دے، اس کی ہمیں خبر نہیں ہے، بے شک بے شک۔ تاکہ سارے تحفے آسمانی آسمانی رہے، لیکن یہ نہیں جا سکتا وہ تحفے زمین کے اوپر، اور اس سے کوئی چھین نہیں سکتا کیونکہ یہ خدا کا ہو گیا،
ये राज इलाही से कोई नहीं छीन सकता, तो हमारे तोहफे क्या छीनेगा कोई? तो वहां उसने वो तोहफे इसलिए नहीं दिए कि कहीं बुढ़ी ना छीन के लेके जाए। जी जी। कुछ और कोई और ही ना ले जाए। तो एक वक्त आएगा, ये सब आपको तोहफे देंगे, सिर्फ एक बात पे देंगे कि अगर तुझे कोई राज इलाही की ऐसी बात पता जो हमें नहीं पता, तो हमें बता दे, ताकि वो तोहफा आसमानों में रहे, जमीन पे नहीं जाएगा। वाह। तो बड़ा अच्छा दिखाया आपको। तो खुदा करे कि ये मुकाम आए इस दुनिया पे, जमीन पर, कि ये मोती ऐसे बिखर जाए कि शैतानी लोग खाएं भी तो यहाँ पे अटक जाए। वाह। इसलिए खुदा की दुनिया का जो पहला जो बताया गया असूल वो ये होगा कि एनवायरनमेंट बदलती जाएंगी। क्या कहते हैं ये एनवायरनमेंट? माहौल जी। अल्लाह माहौल चाहते हैं। बदलेगा। मशरक मगरब जनूब, जहां जहां हमारी तालीमात जाएंगी वहां माहौल बदलता जाएगा, और यही शैतानी माहौल खुदा का बनता जाएगा। है जी। वाह। तो बड़ा अच्छा है जो दिखाया गया है। तो खुदा से दुआ करें कि खुदा मुझे इतना वक्त भी दे कि मैं मसीह उस जमा के साथ रात दिन अपना वक्त दूं, और कामलियत जो है, ना वो इस दुनिया में कामलियत है ना आखिरत में, वाह। ये रिलेटिव है। आमीन जी, आमीन। इस जमाने खुदा ही जानता है जी। जी तो बहुत शुक्रिया जी। अगर किसी दोस्त भाई का कोई सवाल हो जाते हुए तो प्लीज़ वो पूछ सकते हैं, क्योंकि हुजूर ने अब तीसरा सेशन ख़त्म होने को है। तो बाकी हुजूर से ये भी दरख्वास्त करनी है कि मुझे कल बता दें, अगर सवाल जो आपका वक़्त मैसर है आपके पास सेशन का। हमारी एक और किताब भी मुकम्मल होगी, अगर उसकी बुक रीडिंग के लिए आपके पास वक़्त है तो कल मैं चाहूँगा आप उस मॉर्निंग में मुझे टाइम दे दें। कल पीर है। जी ज़रूर। और मुझे मुलाकात के लिए हुजूर आपसे दरख्वास्त थी, जो दिन आप मुकर्रर फरमाएंगे वो मैं। कल बात कर लेंगे। जी वो कल कर लें। कल बात कर लेंगे, पहले सो जाओ, जी उसके बाद वो बात कर लेंगे। जी। वो किताब भी आपने, जी मुकम्मल होगी जी एक और। वो मेरे सामने फिर सुना दी। हाँ जी। ठीक है। अगर खुदा ने चाहा तो हम कल 12 बजे शुरू कर दें। जी ठीक है। सो जवाब भी, फिर वो कुछ और बातें भी जी। मैं फिर बता दूंगा आपको। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है। बिल्कुल सही है जी। बहुत चलो। शुक्रिया। हमारे किसी दोस्त का, किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई बात हुजूर से गोश गुजार करना चाहते हो, तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम इस प्रोग्राम को, आज की नशिस्त को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू जी हजूर, हुजूर, जज़ाकल्लाह, आपने खुदा की बहुत टाइम दिया। सलामती। जी खुदा की सलामती जी। खुदा की बहार, खुदा की सलामती। कैसे हैं आप? हुजूर से की बात करना चाहेंगे आप? अ, जी बिल्कुल। अगर हुजूर के पास 2 मिनट हो रिकॉर्डिंग के बाद, तो मैंने एक मुशाहिदा जो मेरी इसमें बिल्कुल नहीं आया, रात को तैयार हुआ था, तो उसके मुतालिक पूछना है, लेकिन जहाँ मुनासिब नहीं है इस दौरान पूछना, वो कुछ इस किस्म का है, तो मैं चाहता हूँ अगर 2 मिनट रिकॉर्डिंग के बाद टाइम और को, तो मैं अर्ज कर देता हूँ, तो फिर जरूर समझा देंगे मुझे। खुदा की बहार, आपका अगर मैसेज समझ सकें हम लोग, तो मेरी आपको बात आ रही पैदा है? हुआ है, तो हुजूर से आप चाहते हैं कि उस मुशाहिदे का आपको रहनुमाई करते हैं इस प्रोग्राम के बाद, क्योंकि वो थोड़ा पर्सनल है, आप ये पूछना चाह रहे हैं? जी 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 बिल्कुल जी कर। हुजूर, वो ये कह रहे हैं जी कि थोड़ा वक्त चाहिए इस प्रोग्राम के बाद, तो पर्सनल मुशाहिदा उन्हें हुआ इस बारे में। ठीक है। तो कोई सवाल नहीं तो हम यहाँ ख़त्म करते हैं, जी और ठीक है। फिर इनको 5 एक मिनट दे देते हैं। जी आपका सवाल अपना तैयार रखें, खुदा की बहार। तो ये प्रोग्राम फिर हम ख़त्म करते हैं, तो आप रुके रहिए, बाकी मेंबरान को हम इजाज़त दे देंगे। तो इन अलविदाई अल्फाज के साथ के, जनाब मसीह ज़मा,
خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ کی تشریف آوری و اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں، ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین کے، اور ان سبھی لوگوں نے جنہوں نے سوالات کیے۔ تو اگلے پروگرام میں معین وقت پہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ سب پہ خدا کی سلامتی۔ آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہے۔ بہت بہت تھینک یو حضور، آپ کے ٹائم کا قیمتی وقت کا بہت شکریہ، تھینک یو حضور۔